उम्मीद है दोस्त खैरियत से होंगे। आज बर वक्त जो है वो आगाज़ हो गया, तो इंशाल्लाह क्लोजिंग भी हम बर वक्त कर देंगे। गुफ्तगू जहाँ आकर रुकी थी वो तसव्वुफ़ की तारीख़ थी, और तसव्वुफ़ किस तरीके से इस्लामी लिबादा ओढ़ कर इस्लामी तहज़ीब के अंदर और इस्लामी मुआशरे के अंदर दर आई, उसका इजमाली सा मुख्तसर सा खाका जो है वो आपके सामने रखा गया। उस सिलसिले को आपस में मरबूत रखने के लिए एक दो बातें हैं जिनका करना इस वक्त ज़रूरी है। उनमें से पहली गालिबन मैं पिछली दफ़ा जिक्र कर दिया था कि जब आप तसव्वुफ़ को बहसियत इल्म पढ़ते हैं और बतौर एक सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं तसव्वुफ़ को, तो आपको पता चलता है, और गैर जानबदारी के साथ न्यूट्रल बेसिस के ऊपर अगर आप तसव्वुफ़ का मुताला करें, यानी तसव्वुफ़ की उम्महातुल कुतुब जिनको कहा जाता है, मिसाल के तौर पर आम तौर पर रिसाला इमाम कुशैरी का जो रिसाला है उसको कहा जाता है, मगर उससे पहले बुनियादी किताबें लिखी जा चुकी थी, जैसे क़ुव्वतुल क़ुलूब है, किताबुल सिद्क़ है, और इस तरीके से कुछ किताबें हैं जो तसव्वुफ़ में दूसरी सदी तीसरी सदी के निस्फ़ में, यानी 200 साल से ऊपर 240 साल के करीब हिजरी के वो किताबें लिखी गई। जब आप उन किताबों का मुताला करते हैं और उसके बाद जो मुतक़द्दिमीन मुतसव्विफ़ीन हैं या मुतअख़्खिरीन हैं बाद के, उनकी किताबों का भी मुताला करते हैं, तो आपको पता चलता है कि तसव्वुफ़ बहसियत इल्म के उन बुनियादों के ऊपर खड़ा है या उन उसूलों पे खड़ा है जो उसूल यहूदियत से, हिंदू मत से और ज़रतश्तों से आए थे, जिसका किसी कदर जिक्र पिछली गुफ्तगू के अंदर हुआ था। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि गालिबन मुझे अब याद नहीं, मैंने पिछली दफ़ा बयान किया था कि जो यहूदियत है उनके यहाँ तौरात और तालमूद को पढ़ने के जो क्लासिकल 4 मेथड्स हैं उसको पढ़ने के, तौरात को यानी बाइबल को और तालमूद को, वो 4 हैं बुनियादी तौर पर। मैंने इनका जिक्र किया था, किसी भाई को याद है? मेरे ख्याल से नहीं, शायद किया होगा। एक है पिशात, मैं ये इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक तो हमें इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर जो तखरीबी और उनके अंदर जो खुराफाती मालूमात या प्रोसीजर्स या मेथड दर आए हैं वो हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका ज़वाल को या किसी मसले को डायग्नोस करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, और फिर कुरान ने भी इसको कहा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या ये पहली कौमों की तरफ नहीं देखते। उसकी वजह क्या है? पहली कौमों की तरफ देखने की वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि इंसानी मुआशरा कम व बेश मिलता जुलता है अपनी नफ्सियात के एतबार से। अगर कोई चीज़ें इस पर असरअंदाज होती भी हैं तो वो यानी उनकी परसेंटेज इतनी होती है कि अगर उन पर कोई रिएक्शन भी दिया जाए, कोई बात भी की जाए, तो वो इस कदर मुतगायर या मुख्तलिफ नहीं होती पुराने एतबार से। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो पुरानी कौमें थीं उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उनके यहाँ इख्तलाफात हुए या खराफात आई या कोई बाहर से खारजी मालूमात आई। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस एक मौजूद है किताबुल फितन, जो कि जितनी किताबें हैं जो एंड ऑफ टाइम्स की, जिसमें इल्म आखिर ज़मान को डिस्कस किया जाता है, उसमें ये हदीस मिलती है कि आखिरी ज़माने के अंदर मेरी उम्मत जो है, मेरे जो लोग हैं वो यहूदो नसारा के तरीके पर चल निकलेंगे। बड़ी मारूफ है, हम उनको कॉपी करेंगे। अब जिस मुबालगे के साथ नक्शा खींचा गया है, जिस जोर के साथ, स्ट्रेस के साथ उसको बयान किया गया है, वो मैं रखना चाहता हूँ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदो नसारा अगर किसी जानवर के बिल के अंदर, सुराख के अंदर हाथ दे देंगे तो तुम उनकी नकल उतारने के लिए भी वही काम करोगे। और एक रवायत के अंदर तो इस तरीके से बयान किया कि अगर यहूदो नसारा, तुम्हारी मुशाबत यहूदो नसारा या पिछली कौमों के साथ ऐसे हो जाएगी जिस तरह एक जूते की दूसरे जूते के साथ होती है। आप बच्चों को देखें, बच्चों की नफ्सियात से सीखा करें। छोटे बच्चे होते हैं, हमारा तो बचपन गुजर गया, वो याद ही नहीं, अपने बच्चों के बचपन तो हमारे सामने हैं। आप बच्चे को देखें, जब वो जूती पहनने लगता है उसको
متعدد بار آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیر جو ہے یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے. بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اس کی نظر کے اندر وہ دو جوتے اس کو ایک ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ دایاں پہنے یا بایاں پہنے. تو ایک شعور والا انسان بتاتا ہے کہ یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے. پیروں سے یعنی جوتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، اس سے مشابہت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشابہت اتنی متشابہ ہو جائے گی، اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی کہ اس کو جاننے والے باشعور لوگ بہت کم ہوں گے، اور ایک بڑی تعداد یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ دائیں بازو کے ہیں یا بائیں بازو، وہ فرق ہی نہیں رہے گا. یہ اس کی گہرائی ہے اس تمثیل کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارتاً بیان کی. اب اس تمہید کے بعد جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم تصوف کو یا پیری مریدی کو، میں نے کہا تھا کہ آگے جو جا کے میں بات کروں گا تو ذرا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں معذور ہوں. ہاں البتہ اگر میں بات کو قرآن اور سنت یا دلیل سے ہٹ کے کروں تو پھر آپ لوگوں نے میری گرفت کرنی، اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں. تو یہ جو تصوف ہے یا پیری مریدی ہے، آپ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھیں تو پھر آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے کہ یہ تو وہی مثال ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ کے اندر رہبانیت اور ترک دنیا اور اس طرح کے جو مختلف طریقے تھے وہ آ گئے. اچھا آئے نیک نیتی کے ساتھ، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، آئے نیک نیتی کے ساتھ اس طریقے سے کہ یہ دو بنیادیں تھیں جس کا پہلے ذکر ہوا. مختصراً میں نے اس کا لنک جوڑنے کے لیے اس کو اس طریقے سے بیان کرنا ضروری سمجھا ہے. تو پہلا جو تھا وہ تعلق باللہ، فنا فی اللہ، اس کو کھول کر بیان کر دیا. تیسرا جہاں بات ختم ہوئی تھی وہ تھا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس ایک ایسی اصطلاح ہے جو اصطلاح قرآن کے اندر استعمال ہوئی. جب قرآن کے اندر استعمال ہو گئی ہے تو اس کے پاس قرآنی بیک گراؤنڈ یا قرآنی بنیاد موجود ہے تزکیہ نفس کے لیے. امین حسن اصلاحی صاحب جو کہ مودودی صاحب کے ساتھی تھے جماعت اسلامی کے، ابھی جو ہمارے جدید مفکر ہیں جوید احمد غامدی صاحب، ان کے استاد بھی ہیں امین حسن اصلاحی صاحب. ان کی کتاب ہے تزکیہ نفس، 2 جلدوں کے اندر. پہلی جلد کے اندر انہوں نے جو خرافات تزکیہ نفس کے باب میں انٹر ہو گئی ان کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے باب کے اندر جو اسلامک سسٹم ہے پیوریفیکیشن کا، ہیلنگ کا، اسپرچول جو ویلیوز ہیں ان کا یا ان نارمز کا، ان کا ذکر کیا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے دوسری جلد میں. اور اسی طریقے سے مکارم الاخلاق کے اندر ابن تیمیہ جو 728 کے متوفا ہیں، انہوں نے بھی مکارم الاخلاق کے اندر تقوی کو، خشیت کو، زہد کو تصوف کے پیرالل قرار دیا. اب یہ وہ اصطلاحیں ہیں جن پر میں بنیاد سرسری سی بات کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ چیزیں سمجھ لینے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پر تصوف کو جیسے وہ ہے ویسے سمجھیں. ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک مخصوص مکتبہ پری ڈٹرمن قسم کے فیصلے آپ نے پہلے کیے ہوں، سوچ پہلے رکھی ہو، تو آپ اپنے فرقے یا اپنی فقہ یا اپنے استاد یا اپنے آباء و اجداد یا اپنے بچپن سے جو سوچ اور فکر یا معاشرے سے لے کر چل رہے ہیں ان بنیادوں کے اوپر کسی نظریے کو پرکھنے لگے. یہ زیادتی ہوتی. تصوف کو بھی جب پرکھنا ہے تو انہی بنیادوں کے اوپر پرکھنا ہے جو وہ رکھتے ہیں. خیر اس موضوع کو دلچسپ بنانے کے لیے میں نے 3 بنیادی نکات سامنے رکھے کہ جو تصوف کے پورے خاکے کو ایڈریس کرتے ہیں، پورے خاکے کو. 3 بنیادی نکات، ان کو میں انشاءاللہ سلسلہ وار لے کر چلیں گے. دوسرا ایک تو یہ تسلسل تھا اور ایک تمہیدی بات تھی جو میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جو میں بتا رہا تھا کہ یہودیوں کے جو 4 کلاسیکل میتھڈ سے بائبل اور تالمود کو پڑھنے کے لیے، ان میں پہلا تھا پشات، دوسرا جو تھا اور رمز، تیسرا تھا دراش یا مدراش بھی اس کو کہتے تھے جس سے مدرسہ بھی نکلا ہے، مدراش یا دراش، اور چوتھا تھا سود، SOD. یہ ہیبریو کے ورڈ ہیں، ان کے جو مطلب ہیں وہ مختلف ہیں. یہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ پشات، یہ جو پورا فلسفہ تھا تالمود کو اور بائبل کو پڑھنے کا، اس کی تحقیق کرنے کا، بھی عینی ہی یہی اصول تصوف کے ہیں. یہ میرا بیان کرنے کا مقصد کہ یہ یہودیت کی وہ ربیوں کی، علماء کی وہ تعلیمات تھیں، وہ وضع کیے ہوئے اصول اور پروسیجر اور میتھڈز تھے جو اسلامی ریپ کے اندر یا اس لباس کے اندر یا اس کوٹ کے اندر وہ اسلام کے اندر آ گئے. پشات کا جو پروسیجر تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے کانٹیکسٹ کے ساتھ اور ٹیکسٹ کے ساتھ خاص رہنا ہے. بائبل کا جو حرف ہے لغوی طور پر اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے.
اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اور کتنے معنی نکلتے ہیں، آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اسپیسیفک وہ اپنے جملے کے اندر کس طریقے پر استعمال ہو رہا ہے، جس کو عام طور پر مسلمانوں کے اندر ظاہریوں کی تحریک بھی کہتے ہیں۔ وہ ظاہری، ابن حزم اندلسی وہ ظاہری تھے، اور بھی بڑے لوگ ظاہری گزرے۔ تو پہلی تحریک، پہلا میتھڈ یہ تھا۔ دوسرے جو 3 میتھڈ تھے باقی کے، وہ میتھڈ یہ کہتے تھے کہ آپ نے ظاہر کو تو رکھنا ہے مگر وہ ٹاپ پریورٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ کیا کہتے؟ وجہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے ہر چیز کا ظاہر ہوتا ہے ویسے اس کا باطن ہوتا ہے۔ اس کو غالباً اسٹوریکیا اس طرح کا ورڈ وہ استعمال کرتے ہیں باطنیت کے لیے، کہ ایک ہے ظاہر جو جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک ہے اس جسم کے پیچھے اندر کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے۔ اب جیسے ظاہر کو علوم اور فنون چاہیے، ویسے ہی باطن کو اور جو ہڈن آپ کی ویلیو ان کو کوئی علوم اور فنون چاہیے، کو پروسیجر چاہیے۔ وہ جو بعد والے 3 علوم تھے، جیسے ریمس تھا، دراش تھا یا سود تھا یہودیوں کے اندر، وہ اس علوم سے معاملہ کرتے تھے۔ اب آ جائیں تصوف کی طرف۔ یہ میں مختصر، لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مختصر آ جاتے ہیں تصوف کی طرف۔ تصوف میں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا، یہ میں وہ باتیں کروں گا جو باتیں ہر بندے کو، ہر عام و خاص کو، سب کو پتا ہوں۔ آپ کسی صوفی یا تصوف کے ماننے والے کے ساتھ بیٹھیں، آپ اس کو کہیں یار شریعت تو یہ کہتی ہے، وہ کہتا ہے آپ شریعت ماننے والے لوگ ہیں، ہم طریقت والے ہیں، ہم معرفت والے اور حقیقت والے لوگ ہیں، آپ طبیعت والے لوگ۔ طبیعت سے مراد ان کی وہ فزیکل فنومینا ہوتا ہے کہ وہ جو مادی دنیا ہے، تو آپ طبیعت کے ماننے والے ہیں، ہم حقیقت کے معرفت کے ماننے والے ہیں۔ آپ شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم طریقت کے ماننے والے ہیں۔ آپ ظاہریت کے ماننے والے ہیں، ہم باطنیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ وہ عام جملے ہیں کہ کسی ادنا سے ادنے درجہ جس کے تصوف یا درباروں یا خانقاہوں سے تعلق ہے، وہ یہ بات کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ طور پر جب آپ ان کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ عملی طور پر شریعت کے مقابلے سست اور بڑے ہی گناہ گار طبیعت کے پائے جاتے ہیں۔ شراب و کباب بھی چل جائے گا، رقص اور سما کی محفل بھی گرم کریں گے، اور حلال و حرام کو بھی اتنا اس پہ صرف نظر کر دیں گے، اس پہ غور نہیں کرتے۔ اور یہ باقاعدہ ان کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ شریعت کے اوپر ہم نے پچھلی جب گفتگو کی تھی، کافی پچھلے کی گفتگو جو پرانے لوگ سنتے رہے ہیں، تو میں نے دین اور شریعت میں فرق کو بیان کیا تھا، یاد ہے کسی بھائی کو؟ دین اور شریعت، شریعت کیا ہے؟ تو شریعت اور طریقت کو آپ سمجھنے کے لیے میں پھر دوبارہ سے اس فرق کو سمجھانا چاہوں گا، تاکہ تازہ بھی ہو جائے اور آگے نکل کر ہمیں پتہ چلے کہ جب آپ عملی زندگی کے اندر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شریعت اور طریقت کا آپس میں فرق کیا ہے۔ لغوی طور پر تو شریعت جو ہے وہ شرع یا شارع سے نکلا ہے۔ شارع میں نے بیان کیا تھا، عربی زبان کے اندر ایسی اسٹریٹ کو کہتے ہیں، ایسی روڈ کو کہتے ہیں جو ایکسپریس وے، اسلام آباد ایکسپریس وے ہے یا کشمیر ایکسپریس وے ہے، بڑی روڈز موٹر وے کر لیں، یہ شارع ہے، جس کو عربی میں شارع رئیسی بھی کہتے ہیں۔ جو عرب میں لوگ رہے ہیں دکھا ہوتا ہے شارع رئیسی، ہائی وے۔ یہ وہ روڈز ہوتی ہیں جس میں کوئی سگنل نہیں اور کوئی بریک نہیں، ہائی سپیڈ پہ آپ جاتے ہیں، اس سے شریعت نکلی، کیونکہ شریعت سیدھا سیدھا راستہ، کوئی ڈرامے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی اگرچہ مگاچے نہیں، اس میں سیدھی بات، صراط مستقیم، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ طریقت نکلا ہے طریق سے۔ طریق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ان چھوٹی پگڈنڈیوں کو، ان چھوٹے رستوں کو جو بڑی شاہراہوں سے علیحدہ نکلتی ہیں اور وہ ٹوٹے ہوتے ہیں، اس میں کہیں ہو سکتا ہے گنڈا بیٹھا ہو، کوئی چور چکا بیٹھا ہو، کہیں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، آپ کی فیملی ساتھ ہے، کہیں آپ آگے روڈ بلاک ہو جائے، آپ کو ٹرن نہ ملے یا بھول بھلائیوں میں الجھ جائیں، تو چھوٹی پگڈنڈیاں، چھوٹی رستیوں کو یا گنجلوں کو، جو پرانی بازیاں، پرانے لاہور چلے، پرانے ملتان والے ایریا میں چلے جائیں، تو آپ کو پرانے شہروں کے اندر آپ ڈرون ویو کریں نا تو آپ کو ایک گنجل دکھائی دیتا ہے گلیوں کا، ان کو کہتے ہیں طریق، طرق۔ اسی لیے جو حدیث کی اسناد ہیں اصول حدیث میں، اس کو بھی طرق کہتے ہیں، کیونکہ ایک سند ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر پیچیدگی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں طرق۔ مختلف اسناد کے طرق ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوگی لغوی بات۔ اب شریعت اور طریقت میں یہ فرق اپنی لغت کی اصطلاح کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ وہ اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ شریعت تو دی اللہ کے رسول نے، طریقت کس نے دی؟ یہاں سے وہ دروازہ کھلتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ تصوف ختم نبوت کے دروازے کے اوپر وہ دستک ہے، دستک کی جسارت۔ وہ دروازہ تو کھلنا کوئی نہیں، وہ میں پچھلی دفعہ
اشاروں کا نام ہے دو علوم کے ذریعے بیان کر دوں، ایک جنوں کی پابندی اور ایک جادو کی حرمت. تو ختم نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب نہ کسی نے آنا ہے نہ یہاں سے کسی نے جانا ہے. یہ بنیادی بات میں باطنیت. بطن کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ کے اس حصے کو جو اندر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر کے حصے کو جس میں انتڑیاں، گردے، پسلیاں، یہ سارا اندر کا حصہ جو ہے اس کو بطن کہتے ہیں. اس سے کہتے ہیں بطن سے نکلا ہے باطنیت، یعنی وہ چیزیں جو چھپی ہڈن اندر ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کا فلسفہ ہے. ہندوؤں میں جو ٹاپ رینک کی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں: وید، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، ویداز. اس کے سیکنڈ میں جو آتی ہیں جو تصوفانہ اور باطنی اور طریقتی اور معرفت اور حقیقت کے رنگ بھرتی ہیں، وہ ہیں اپنشد. چندوگیا اپنشد ہے جو کہ ویدوں کی کمنٹریز ہیں. اور یہ کمنٹریز کس قسم کی ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ وہ ویدوں کے ظاہری معنوں کو چھوڑ کر اس کے باطنی معنی مراد لیتے ہیں، بعینی ہی اسی طریقے سے جس طریقے سے تصوف میں قرآن کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر باطنی معنی مراد کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہندوازم میں. اب آپ غور کریں کہ کتنی مماثلت ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک انسانی سوچ کا اور علم کا ایک بھاؤ تھا جو کلیش آف سویلائزیشن کی شکل میں، جسے ڈیفیوژن کہتے ہیں سوشیولوجی کے اندر کے کلچرل ڈیفیوژن ہوا، کہ جب پارسی اور رومن ادھر سے فتح ہو کر اسلامی سلطنتوں کے اندر آئے ہیں تو وہاں جو ڈیفیوژن ہوا ہے کلچرل یا ٹریڈیشنل یا نالج کا، تو مجھے 1-2 کتابیں یاد آ گئی. تراث الینانی، اسی طریقے سے وہ فرانس کے بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے سیرت کو پڑھا ہے، 2002 کے اندر 3 کے اندر فوت ہوئے، بہت زبردست عالم دین، 7-8 کے قریب زمانے ماشاء اللہ. ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک مقالہ ہے نگارشات حمید اللہ، کتاب چھپ PDF کے اندر ہے. اس میں ایک مقالہ ہے کہ اسلامی علوم پر یونان کے اثرات، یونانی تہذیب کے. یہ مماثلت جو آپ کو ملتی ہے باطنیت سے، طریقت سے، اسی قسم کی جس طرح ہندوؤں کے فلسفے اور یہودیوں کے فلسفے کے اندر ملتی ہے. تو یہ کچھ تو اس میں مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہودیوں کے جو 3 طریقے دوسرے ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں باطنیت سے. باطنیت صرف ایک اصطلاح نہ بنی یا ایک نعرہ نہ رہا بلکہ ایک تحریک بن گئی. اس تحریک کا آغاز جو ہوا ہے، یا آپ سمجھیں کہ جو پھوٹی ہے، یہ امام غزالی کے زمانے کے اندر 5ویں اور 6ٹھی صدی کے اندر، جس وقت سلجوقوں کی حکومت تھی. سلجوقوں کا بادشاہ تھا ملک شاہ، اس کا نام تھا ملک شاہ. الپ ارسلان جو تھا اس کا یہ بیٹا ملک شاہ. اس کا ایک وزیر اعظم اس وقت جو ہوتا، کیونکہ وزیر اعظم وہ تھا نظام الملک اس کا نام تھا، جس پر مدرسہ نظامیہ بھی بنا، اسی نے پھر کیلنڈر بھی بنایا سلجوکیوں کا. بیان کر رہے ہیں امام غزالی جو تھے، انہوں نے المنقد من الضلال کے اندر پورا واقعہ بیان کیا ہے اپنے سفر کا، کہ یہ کس طریقے سے ظاہریت سے باطنیت کی طرف اور پھر باطنیت سے ظاہریت کی طرف آتے ہیں. وہ باطنی تحریک کا پورا نقشہ کیا، باطنی کیا کرتے تھے؟ باطنیوں نے پکڑ کے شریعت کو لپیٹ کر سائڈ پہ، آپ جس کو توحید کہتے ہیں وہ توحید ہے ہی نہیں، آپ جس کو صلاۃ کہتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہے، آپ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، آپ جس کو حج کہتے ہیں وہ حج ہی نہیں ہے، آپ جس کو نبوت کہتے ہیں وہ نبوت ہی نہیں ہے، اور آپ جس کو قرآن کہتے ہیں وہ قرآن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ جو یہ قرآن لیے پھر رہے ہو یہ تو الفاظ ہیں، حروف ہیں، مخلوق ہیں. اصل قرآن جو ہے نا وہ جناب سینہ در سینہ، یہ باقاعدہ اصطلاح ادھر بھی استعمال ہوتی تھی. علم لدنی، وہ جناب ایک کان میں بتایا، دوسرے نے دوسرے، تیسرے وہ ادھر ہی دفن ہو گیا. کیا سند ہے، کیا بنیاد ہے، کیا اصول ہے، وہ کوئی پتہ نہیں. اس کے اوپر ہم جرا کریں گے تحقیقی، مگر ابھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں. تحریک باطنیت کی کیا تھی؟ تو باطنی تحریک نے شریعت کو لپیٹ کر رکھ دیا. اب اس باطنی تحریک کے اندر باقاعدہ پورے علمی سٹرکچر کی بنیاد جو رکھی ہے نا، جس شخص نے پورے اس علم کو کھڑا کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس قدر کھڑا کیا ہے کہ مستقل ایک پورا دین اور مذہب نظر آتا ہے، وہ ہے جناب آپ کے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی صاحب، 6ٹھی اور 7ویں صدی کے بہت بڑے صوفی، شیخ المتصوفین، صاحب فتوحات مکیہ اور صاحب فصوص الحکم اور صاحب مواقع النجوم. ابن عربی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے تصوف کے علم کو دلائل
اصول، قواعد اور اصطلاحات بخشی کہ اگر آپ نے تصوف کے علم پر بحث کرنی ہے تو اس کا یہ ڈایامیٹر، یہ پیرامیٹر، یہ اس کی اصطلاح. اب یہاں سے ہماری وہ گفتگو کا میں آغاز کروں گا جو میں 3 بنیادی تصور رکھنا چاہتا ہوں. ختم نبوت اور تصوف کو ہم نے سمجھنا ہے تو 3 بڑے ٹاپکس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. توجہ آپ لوگوں کی میری طرف ہی رہے بھائیوں. 3 بڑے ٹاپکس. ایک ہے تصور وحی، تصور وحی، اور دوسرا ہے تصور مذہب یا تصور نبوت، اور تیسرا ہے تصور اجتماعیت. یہ بنیادی طور پر 3 تصور ہوں گے جن تصورات کو ہم ڈسکس کریں گے تصوف میں اور نبوت کے کانٹیکس میں، اور ختم نبوت اور تصوف کے دائرہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم ڈسکس کریں گے. میں نے ان 3 ٹاپکس کا آغاز کیوں سوچا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ ان کا تعلق بنیاد سے ہے. کوئی بھی معاشرہ ہے نا، ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے مجموعہ فتاوی تصوف کے چیپٹر میں یا مکارم الاخلاق میں، ایون جو اس نے اصحاب صفہ، ابن تیمیہ نے اصحاب صفہ اور تصوف کے باب میں جو کتاب لکھی ہے، ادھر ہماری لائبریری میں وہ پڑھی بھی ہے اردو میں، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ انسانی نفسیات جو ہے وہ اپنے اللہ سے تعلق چاہتی ہے. وہ جیسے اقبال کہتا ہے کبھی تو آ حقیقت منتظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز پہ. یعنی انسانی نفسیات یا انسانی تقاضا روحانی یا اندرونی وہ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ کو دیکھیں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے راست رہنمائی پائیں، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کریں. اس تڑپ نے اور اس تقاضے نے جنم دیا اس پہلے تصور کو. اب نبیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. جب یہ تصور پیش کیا گیا کہ ختم نبوت کے بعد وحی کا انقطاع ہو چکا ہوا ہے تو اس جذبے نے اور اس تقاضے نے جوش مارا کہ اب اتنی زیادہ انسانیت کے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی. میرا بھی دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں، آپ کا بھی دل کرتا ہے، ہر انسان کا دل کرتا ہے. تو ابن عربی نے اس جذباتی دلیل کو استدلال بناتے ہوئے مطالبہ رکھا. اس نے کہا کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ نبوت بند ہونے کے ساتھ ساتھ وحی بھی بند ہو گئی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے اور یہ مبالغہ ہے. وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں، جس وحی کا دروازہ بند ہے وہ تشریعی نبوت. اب وحی کے تصور میں یہ وہ پہلی ڈز تھی، اور یہ میں حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بے فکر ہیں. فتوحات مکیہ کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا. تو وحی کا تصور سب سے پہلے کرپٹ ہوا. یاد رکھیں کسی بھی گھر کے اندر آپ نے ڈکیٹی کرنی ہے نا، یا کسی بھی علاقے کو آپ نے لوٹنا ہے، تو آپ جب تک ان کے دروازوں انز اینڈ آؤٹس پر قبضہ نہیں کر لیں گے نا، آپ اس کو لوٹ نہیں سکتے. اس کے ایگزٹ ڈورز، اس کی انٹرنس، اس کے سی سی ٹی وی، یہ سب آپ نے قابو کرنے ہوتے ہیں. جب تک آپ یہ قابو نہیں کرتے آپ کاروائی نہیں کر سکتے. اور آپ کو ہڈن ڈور سارے پتہ ہونے چاہیے. وحی کا دروازہ وہ امت مسلمہ یا امت محمدیہ میں وہ دروازہ تھا جس کو بند کر کے چور دروازہ بند کیا گیا تھا کہ یہاں سے کوئی داخل نہ ہو. مگر وحی کی تعبیر کو تبدیل کر کے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اور جذباتی ہتھ کنڈوں سے اور ایموشنل قسم کے دلائل سے اس دروازے کے اندر ڈز لگا کر ایک سوراخ پیدا کیا گیا اور اس سے اس گھر کے اندر داخل ہوا گیا. وہ تصور کیا تھا؟ وحی کے مقابلے کے اندر الہام اور کشف کا دروازہ کھولا گیا. اب یہ کہا گیا کہ ہاں وحی تو نہیں، کیونکہ وحی تو انبیاء پر ہوتی ہے، ہاں ہم پر الہام اور کشف ہوتا ہے. اب الہام اور کشف کیا تھا؟ اگر یہ کہتے اچھا پھر اس پر بنیادی دلیل بھی وہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ دلیل دیتے ہیں بخاری شریف کی حدیث. وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبک من النبوات الا المبشرات قالوا ما المبشرات قالوا قال الرؤيا الصالح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرات، گلیڈ ٹائڈنگز، گڈ نیوز. آپ سے پوچھا گیا وہ مبشرات سے مراد کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا سچے خواب، کسی مومن کا خواب آ جانا سچا. اب رستہ مل گیا. اب مومن کا سچا خواب آ جانا تو خواب آنا اور اس کی تصدیق ہونا یا اس کی قطعیت یا اس کی تعبیر کی تصدیق ہونا ایک الگ موضوع تھا. یہاں تو مومن مشکوک ہوئے پڑے ہوئے ہیں. تو مومن کون ہے؟ پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے نا، خواب تو بعد کی بات ہے.
خواب تو ہر مومن اور فاسق سب کو آتے ہیں، یہ امام بخاری نے باقاعدہ حدیثیں لے کے آئے ہیں. اور ابن سیرین نے تعبیر الرؤیا کے اندر باقاعدہ ذکر کیا ہے. ابن سیرین جو ہیں تابعی بہت بڑے، سفیان ثوری کے زمانے کے، تو وہ باقاعدہ تعبیر الرؤیا کے اندر لکھتے ہیں تو خواب تو ہر سچے جھوٹے کو آتا ہے. اور خود غلام احمد قادیانی جس نے اپنی ساری عمارت جو ہے وہ خوابوں کے اوپر تعمیر کی تھی، وہ خود کہتا ہے کہ خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہو سکتے ہیں. اور اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود تفسیر کبیر کے اندر ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا بیٹا جو وہ خود لکھتا ہے کہ خواب شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور رحمانی بھی، اور بعض اوقات شیطانی خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں. لو طاہر القادری صاحب جو کہ تصوف کے بہت بڑے حامی ہیں اور مدعی ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے یا ان کا انفرادی تجربہ ہے یا وہ کوئی ایلوژن ہے، اس پر بحث نہیں کر رہے، مگر وہ مدعی الہام اور کشف اور حضوری یہ سب ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ لوسڈ ڈریمنگ یا جو اس طرح کے رویات ہوتے ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں. اور انہوں نے باقاعدہ تصوف کی جو تقریریں کی ہیں اس کے اندر تعبیر رویا کے چیپٹر میں جو تقریریں انہوں نے کی ہیں غالباً لندن سے کی 2008-9 کی میں نے سنی تھی، تو ان تقریروں کے اندر انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کو خواب ایک واقعہ پیش آتا ہے اور تعبیر اس کی بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کی وفات دیکھتے ہیں، وہ بندہ لمبی زندگی پاتا ہے، اور آپ کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں، وہ غمزدہ ہو جاتا ہے. آپ اپنے سامنے رزق دیکھتے ہیں مگر بے برکتی ہو جاتی ہے، اور خود کو پریشان حال دیکھتے ہیں مگر خوشحالی آ جاتی ہے. خود قرآن کے اندر حضرت یوسف ان کے جو واقعات سورہ یوسف کے اندر جو بیان ہوئے ہیں خواب کے بارے میں، تو تعبیر باقاعدہ پوری آپ یہ سمجھیں پورا ایک میتھڈ ہے حقیقت کو اور تعبیر کو سمجھنے کے لیے. اور علم التعبیر پورا ایک اللہ کی دین ہے، یہ ہر بندے کو نہیں پتا. اسی لیے باقاعدہ حدیث ہے کہ اپنے خوابوں کو ہر خاص و عام کو نہ بیان کیا کرو، صرف ان لوگوں کو بیان کیا کرو جن کو ان کی اہمیت اور جن کو ان کے علم کا پتہ ہو. اور اسی طرح خوابوں کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوابوں کو اگر کوئی بندہ بیان کر دے بھی میں نے فلاں کو خواب کے اندر دیکھا ہے، اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ مگر اس کے اوپر بھی کیونکہ یہ آغاز ہے وحی اور الہام، تصور وحی کی بنیاد میں ابھی سمجھا رہا ہوں کہ وحی پر آہستہ آہستہ قدم رکھا گیا. ایک دم نہیں اٹھ کے کہا گیا جی میرے پاس جبریل آئے ہیں. یعنی متصوفین نے یا ان بزرگوں نے اکابر نے یہ نہیں ایک دم کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس دنیا سے کوچ کر کے رہ تو اگلے دن کہا جی میرے پاس جبریل آئے. ایسے نہیں ہوا، آہستہ آہستہ. اور غلام قادیانی بھی آہستہ آہستہ گیا، اس کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی، وہ بھی تسلی سے آرام سے سکون سے گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے بزرگوں نے بھی تسلی سے رانجھا راضی کیا ہے. تو یہ تسلی سے جو آگے گئے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں. تو اب خوابوں کی تصدیق کون کرے؟ دو بڑے مسئلے ہوئے. ایک مسئلہ اس حوالے سے ہی ہوا کہ ہمارے چوٹی کے علماء انہی کاموں کے اندر ملوث پائے گئے. اب یہ میں ملوث کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ کوئی برا ورڈ نہیں ہے. ملوث سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی اس علم کے اندر کھیلتے رہے اور کام کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے. سب سے بڑا نام ہے امام غزالی، جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. 505 کے متوفا، 6ٹی صدی کے، 55 سال کی عمر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کتاب لکھی المنقذ من الضلال، جس کا میں نے ذکر کیا. اس کا ایک عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے اس کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں وَمِنْ أَوَّلِ الطَّرِيقَةِ تَبْتَدِئُ الْمُكَاشِفَاتُ حَتَّى أَنَّهُمْ فِي يَقْظِهِمْ يُشَاهِدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَأَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ. امام غزالی کہتے ہیں کہ جو کشف اور یہ جو عالم وجدان ہے، الہام ہے، اس کا ایک پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اول میں آپ کو مکاشفات ہونا شروع ہو جاتے ہیں ابتدا کے اندر. اور ان مکاشفات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ حالت بیداری کے اندر، پہلے نیند میں، پھر حالت بیداری کے اندر آپ ملائکہ کا اور نبیوں کی روحوں کا مشاہدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں. یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں. اب عام غزالی کو جو صوفی ہیں وہ بھی مانتے ہیں اور جو غیر صوفی ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ایک بہت معتبر شخصیت، بڑی بڑی کتابیں دی. آگے وہ کہتے ہیں صرف یہاں تک نہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے تک بات ہوتی تو چلو بندہ کہتا ہے بھائی نظر تو کچھ کسی کو کچھ بھی آ جاتا ہے. وَيَسْمَعُونَ مَنْ حَتَى أَصْوَاتًا، ان کی باتیں سنتے ہیں، ملائکہ کی اور انبیاء کی ارواح. یہاں بھی بس نہیں. وَيَكْتَبِسُونَ مَنْ حَتَى فَوَائِدَ، اور ان سے فائدے بھی حاصل کر لیتے ہیں. یہ امام غزالی نے لکھا. یہ تصدیق ہوگی. ایک مسئلہ یہ ہوا. دوسرا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب جیسا بندہ
بڑا پائے کا چوٹی کا مجدد، وہ ہمعات نامی ان کی کتاب ہے، اردو میں PDF میں آ چکی ہے، اس کے اندر انہوں نے نسبت اویسیہ کے تناظر میں جو باتیں کی ہیں ان کا ذکر میں تو اگلی دفعہ کروں گا، مگر ان کی بھی تصدیق ہو گئی۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہوا اس تناظر میں یہ ہوا کہ جب خواب ایک ضمنی اور ایک انفرادی مسئلہ ہو گیا کہ یہ تو بھائی مثلا 100 بندے بیٹھے ہیں، 2 کو خواب آیا ہے، باقی 98 کیا کریں، وہ کیسے تصدیق کریں؟ تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ ڈھونڈا، انہوں نے نا خوابوں کے اندر بھی ملاقات کرنی شروع کر دی، اس طرح کے واقعات لکھے ملفوظات اور تذکرات کے اندر۔ کس طرح کے واقعہ لکھے جی؟ ایک صوفی صاحب صبح جاتے ہیں دوسرے صوفی صاحب کے پاس، کہتے ہیں بزرگو تسی رات کو فلاں جگہ تو فلاں جگہ گئے ہوئے سو؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا میں بھی خواب میں دیکھ رہا تھا آپ وہاں گئے۔ انہوں نے کہا میں بھی خواب میں وہاں گیا ہوا۔ یعنی وہ خوابوں کے اندر جو ہے نا وہ سارے پھرنا شروع ہو گئے۔ جب وہ پوری کی پوری ایک پلٹون بن گئی جو کہ خوابوں کی دنیا کے اندر چل رہی ہے اور واقعات وہ سارے تسخیر کر رہی ہے معاملات، تو پھر نہ تصدیق اور تکذیب کا کوئی معیار ہی نہ رہا، سارے پھر مشکوک ہو گئے نا۔ کیونکہ اگر وہ کہے نہیں بھائی تم جھوٹ بولتے ہو تو کہے گا تو بھی یہی کام کرنا ہے، تم بھی تو جھوٹ بولتے ہو، تو وہ اس کی لنگوٹ اس کے ہاتھ میں اور اس کی لنگوٹ اس کے ہاتھ میں، یہ میں ادبی الفاظ بول سکتا ہوں۔ تو سارے ایک دوسرے کے ہاں پھر یہ معاملات ہو گئے، اور پھر اس تصدیق کے بعد تصوف کی ملفوظات اور تذکرہ میں جو رتب و یابس اکٹھا ہوا ہے ان کے چند واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، دل تھام کے آپ ان واقعات کو سنیے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تصور وحی پر جو زد پہنچائی گئی ہے اس کے آغاز کے اندر کس قسم کے جو ہے نا پورا ایک سٹیج سجایا گیا۔ تو یہ وہ بنیاد تھی کہ سب سے پہلے تصور وحی کو کرپٹ کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ ختم نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانی تعلق ختم ہو چکا ہوا ہے کہ اب آسمان سے کوئی ہدایت اور کوئی رشد نہیں آئے گا، جو آیا ہے وہ سمٹ کر 114 صورتوں کے اندر آ گیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے یہ اس کا انعقاد اور ان کا نفاذ ہو گیا۔ اس طرف توجہ کرنی تھی، مگر ایک پورا سٹیج سجایا گیا، اس کا ذکر آگے ہم چلیں گے، اور جن اصولوں پر سجایا گیا ان کا بھی میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ جزاک اللہ، ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ وما اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ السلام علیکم۔